अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैट्रिक्स मीडिया के इस खुसूसी एडिशन के साथ कन्वर्सेशंस विद इम्तियाज़ गुल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान की मईशत, ये बुरी सूरत हाल जो हम देख रहे हैं। कम से कम ख़बरों में स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए रुपए की जो कदर है, इस हवाले से काफ़ी तशवीशनाक ख़बरें आ रही हैं और इससे ये लगता है हमारा मवाजना शुरू हो गया किया जाना कि क्या हम श्रीलंका जैसे हालात की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ना करे उस किस्म के हालात पैदा हों, लेकिन बज़ाहिर जो पैनिक एक मची हुई है उससे तासुर कम से कम ये पैदा हो रहा है। अब बुनियादी एक सवाल है कि क्या ये सिर्फ गुज़िश्ता 3-4 बरसों की 5 बरसों की पॉलिसियों की वजह से है या इसकी कोई और वजूहात हैं। तो इसीलिए हमने हमारी खुशकिस्मती आज हमारे साथ नौमान अब्दुल माजिद साहब मौजूद हैं। कराची से इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए थे, मुलाकात हुई और हमने उनसे सोचा कि आपके साथ हम गुफ्तगू क्यों ना कर लें। इक़्तिसादी मालियाती उमूर के माहिर हैं नौमान अब्दुल माजिद साहब और साथ में ये और बहुत सारे काम करते हैं, वेलफेयर का काम भी है, चैरिटी का काम भी है। तो नौमान साहब, ये बुनियादी एक सवाल है जो मौजूदा हुक्मरान जमातें हैं उनकी तरफ से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल है उसकी वजह गुज़िश्ता यानी PTI की हुकूमत थी। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान की इकॉनमी हो या दुनिया की किसी भी मुल्क की इकॉनमी हो, उसका जो नक्शा उभरता है, स्ट्रक्चर सामने आता है, उसको कम से कम 15 से 20 साल बल्कि 25 साल का अरसा दरकार होता है, जिसमें किसी इकॉनमी के खदोखाल वाज़े होते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी के अगर आप मसाइल देखें और आप अगर नंबर्स पे चले जाएं तो तकरीबन $65 बिलियन की हमारी इंपोर्ट्स हैं इस वक्त, और हम जो पहले 10 महीने की हैं, यानी जो साल हम क्लोज़ करेंगे तकरीबन $75 अरब के ऊपर करेंगे। और हमारी जो एक्सपोर्ट्स होंगी तकरीबन वो होंगी $30 अरब, 28 और $30 अरब के आसपास। यानी इस साल जो हम $45 अरब का ट्रेड डेफिसिट रन करेंगे। अब अगर आप आज देखें पाकिस्तान के इंपोर्ट का ब्रेकअप को देखें तो उससे अंदाज़ा होता है कि कौन सी दुनिया की ऐसी चीज़ है जो हम इंपोर्ट नहीं कर रहे। पाकिस्तान की इस वक्त आप फ्यूल भी इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत बड़ी मकदार में। अच्छा, पाकिस्तान को हम ज़रूरी मुल्क कहते हैं और ये कहते हैं कि हम फूड सिक्योरिटी पे हमने बड़ा काम किया है, ये हम फूड सिक्योर हैं, जिसको हमने हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। तो तकरीबन पहले 10 महीनों तकरीबन $10 अरब का हम जो है फूड इंपोर्ट कर चुके हैं। इसी तरह आपकी बसेस से लेकर और आपकी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स, आपके बेसिक केमिकल्स, टेक्सटाइल के तमरा शोबा, टेक्सटाइल मशीनरी, हर शोबा जो है वो इंपोर्ट डिपेंडेंट है। अब देखें, जो इकॉनमी इतनी इंपोर्ट डिपेंडेंट हो, जिसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी भी सेक्टर में इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन्वेस्ट ना की गई हो, तो लाजमन वो इकॉनमी एक लिमिट पे आके इसी नतीजे पे पहुँचेगी कि जहाँ पे आज हम पहुँच गए हैं कि ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अनसस्टेनेबल हो गया है। आज आप ये देखें, जैसे कि मैंने बताया कि हम जो साल क्लोज़ करेंगे तकरीबन $75 अरब के ऊपर करेंगे। ठीक है जी, इसका मतलब है कि हमारी जो एवरेज मंथली इंपोर्ट है वो 6-6.5 अरब है। इस वक्त हमारे पास जो रिज़र्व्स पड़े हुए हैं तकरीबन $10 अरब के हैं, यानी 1.5-2 महीने के रिज़र्व्स हमारे पास पड़े हुए हैं, जो बहुत तेज़ी से नीचे जा रहे हैं क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा महीने का $1.5 अरब है। अब इन सब की बुनियादी वजूहत है ना, किसी ये कह देना कि साल या 2 साल में ये मसाइल डेवलप हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत लॉन्ग टर्म लैक ऑफ प्लानिंग का है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम पिछले 15-20 सालों के अंदर देखें, किसी भी हुकूमत ने लॉन्ग टर्म इकनॉमिक प्लानिंग पे और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर तवज्जो नहीं दी, और उसके नतीजे में आज हम जहाँ खड़े हैं उसको भुगत रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह आपकी नज़र में क्या है कि जो मौजूदा निज़ाम है जिसमें ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही जो है उसका एक बिल्कुल बुनियादी किरदार है, या फिर हकीकी मनसूबाबंदी का फुकदान? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हकीकी मनसूबाबंदी का फुकदान है जो पॉलिटिकल लीडरशिप के थ्रू आती है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी की कैपेसिटी भी बहुत ही लिमिटेड है। उसकी वजह आप जानते हैं कि एक ही ब्यूरोक्रेट होता है, वो आज अगर इकनॉमी के शोबे में है तो कल शायद वो लाइफ स्टॉक में होगा, परसों एजुकेशन में होगा, तरसों ज़राअत के अंदर होगा। तो इस तरह उमूमी तौर पर हमारी इकॉनमी की जाती है। पिछले दिनों जब रज़ा बाक़िर साहब जा रहे थे, हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर, तो उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि मैं अपने तमाम कॉलीग्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन 4 फाइनेंस मिनिस्टर्स और 5 फाइनेंस सेक्रेटरीज़ का जिनके साथ मैंने काम किया।
تو اب اندازہ کر لیں کہ اگر 3 سال میں آپ کے 4 فائنانس منسٹر اور 5 فائنانس سیکرٹری تبدیل ہوئے ہیں تو پھر وہ لانگ ٹرم منصوبہ بندی کیا ہوگی. تو انفارچونیٹلی یہ جو ہے ہمارے پاس لانگ ٹرم منصوبہ بندی کا ہمیشہ سے فقدان رہا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ پچھلی حکومت میں انڈسٹریلائزیشن کی طرف کچھ ایفرٹس کی گئیں, جیسے کہ ٹرف آیا فار ایگزامپل. اسی طرح حوالے کو اور امپورٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش ضرور کی گئی, جس سے بہت SME سیکٹر میں کچھ کام کیا گیا. اچھا, اسی طرح جو ہے آپ کا جو آپ کی IT ایکسپورٹس میں بھی پچھلے سالوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ IT ایکسپورٹس میں بھی جو اضافہ ہوا ہے یہ لوگوں کی ذاتی محنت کی بنیاد پر ہوا ہے, اس میں کسی بھی حکومت کا کوئی خاطر خواہ کردار نہیں رہا. آپ دیکھیں انڈیا کی جو IT ایکسپورٹس ہیں تقریباً $150 ارب ہیں, اور ہماری مشکل سے اس سال $2 یا $3 ارب تک پہنچیں گی. تو اندازہ کر لیں کہ سیم لوگ ہیں, سیم پاپولیشن ہے, پاپولیشن ڈائنامکس تقریباً سملر ہیں, ہمارے لینگویج کے وہی معاملات ہیں, لیکن جو ایجوکیشن ہے, آپ ایجوکیشن کو ہی لے لیں نا. میں سمجھتا ہوں, میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ لیک آف ایجوکیشن ہے. جب تک صحیح ایجوکیشن کے تعلیمی ادارے موجود نہیں ہوں گے تب تک صحیح پروفیشنل نہیں نکلیں گے. صحیح پروفیشنل نہیں نکلیں گے تو وہ ریسرچ یا ٹیکنالوجی کو صحیح طریقے سے لے کے نہیں آ سکیں گے, انوویشن لے کے نہیں آ سکیں گے. جب تک ہم اپنے تعلیمی نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک ہمارے معاشی مسائل بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. لیکن اس میں یہ بات بتائیے کہ یہ تو اس میں ایک یونیورسل حقیقت ہے کہ آپ کے پاس تعلیم یافتہ اور ہنر یافتہ ہنرمند مین پاور اگر نہیں ہوگی تو معیشت ترقی نہیں کر سکتی. لیکن فرض کریں کہ ہمارے پاس ترقی یافتہ مین پاور ہے, اسکل, اس کے باوجود جو ہمارے پالیسیوں میں بنیادی نقائص ہیں, یعنی آپ نے شروع میں آٹو موبیلز کا ذکر کیا, تو ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ 35-40 سال پہلے جس نے یہاں پہ گاڑیوں کی اسمبلنگ شروع کی, بنانا نہیں شروع کی, اسمبلنگ شروع کی, وہ سیکٹر آج بھی 80% درآمد کر رہا ہے. جو کمپوننٹس ہیں, چاہے وہ ہونڈا ہے, چاہے وہ سوزوکی ہے, چاہے ٹویوٹا ہے, اور ان کی جو انہوں نے وعدہ یہ کیا ہوا تھا کہ وہ مکمل ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کریں گے, لیکن 35-40 برسوں میں وہ نہیں کر سکے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک ایسا سیکٹر جو کہ 4 سے 6 ارب ڈالر سالانہ اسٹیٹ بینک سے کھینچ لیتا ہے, وہ بھی ذمہ دار ہے اس کا کہ ایک دیمک کی طرح اس ہماری اکانومی کو چاٹ رہا ہے, اور اس میں پھر ہماری بیوروکریسی نے اور ہمارے سیاستدانوں نے برابر کا کردار ادا کیا ہے. دیکھیے, کوئی بھی قانون جب تک اس کی انفورسمنٹ نہیں ہوگی نا تب تک اس کا نہیں ہو سکتا. آپ اگر کسی چھوٹے سے علاقے میں کہیں کھانے کی دکان بنی ہوئی ہو, اگر وہاں پہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جا کے اسے کھانے کی کوالٹی چیک نہ کریں تو وہاں پہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو چھوٹے سے چھوٹے جگہوں پہ بھی یہ ہوتا ہے. تو بڑی انڈسٹریز کا بھی یہی حال ہے, جب تک قانون کی انفورسمنٹ صحیح نہیں ہوگی, جب تک ان لوگوں کو پینلائز نہیں کیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ میں اگین جو ہے, ایک تو انفورسمنٹ کی ہم نے بات کی, دوسری دیکھیں میں آپ کو اس کی بات کروں گا کہ جب فار ایگزامپل نئی آٹو موبائل پالیسی آئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے نئے کارخانے بھی لگے ہیں, 3-4 نئی کمپنیاں بھی گاڑیوں کی پاکستان میں آئی ہیں, لیکن یہ بھی اسی ماڈل پہ کام کر رہی ہیں جو کہ پچھلی کمپنیاں کام کر رہی تھیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم لازمی قرار دے دیتے کہ اب جو نئی کمپنیاں گاڑی کے کارخانے لگ رہے ہیں وہ صرف ہائبرڈ گاڑیاں بنائیں گے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امپورٹ بھی اگر ہو رہی ہوتی ہے, اسمبلنگ بھی یہاں پہ ہو رہی ہوتی تو کم از کم ہماری فیول کنزمپشن کم ہو جاتی, لیکن ہم نے فیول کنزمپشن کو دیکھا ہی نہیں. یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو گاڑیاں پاکستان میں کارخانے لگیں گے وہ صرف 1000 یا 1500 cc تک کی گاڑیاں بنائیں گے. جو بڑی گاڑیاں بن رہی ہیں بے تحاشا فیول کنزیوم کر رہی ہیں, اور بحیثیت قوم جو ہے ہمارے پاس اس کی گنجائش ہی موجود نہیں ہے. دیکھیں, پاکستان کی اکانومی کا مسئلہ کیا ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ایلیٹ ڈریون اکانومی, اشرافیہ کی اکانومی ہے. ہمارا مزدور جو ہے پاکستان سے $50 $100 تھوڑے پیسے اپنے جو ہے ماں باپ کے لیے, فیملی کے لیے بھیجتا ہے, اور ہماری اشرافیہ جو ہے بے تحاشا امپورٹ کر کے اس پیسے ضائع کر دیتی ہے, جو رہی صحیح کثر ہے وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے. ہمارے بعض دوست اور قریبی ممالک ہیں, وہاں پہ جو ریئل اسٹیٹ بوم آیا ہے, پاکستانیوں نے وہاں پہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز وہاں پہ انویسٹ کیے ہیں. لیکن یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اسٹرکچرل فلاز اتنے زیادہ ہیں, اور اسٹرکچرل فلاز کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ لوگوں کے شامل ہیں. مثال کے طور پر آج بھی یہ قانون ہے کہ آپ $10,000 جیب میں ڈال کے اور آپ جو ہے نا جا سکتے ہیں. بھئی آج کے زمانے میں جب کہ آن لائن ٹرانسفرز موجود ہیں, کریڈٹ کارڈ موجود ہیں, تو کیا ضرورت پڑی ہے یہ $10,000 جیب میں لے کے جانے کی, اور ایک بندے کو آج بھی اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے انٹرنیشنل ٹریول کے لیے الاؤڈ ہے. میں یہ تجویز دوں گا اگر آپ نے ڈالر کے آؤٹ فلو کو روکنا ہے تو سب سے پہلے جو 10,000 کے لمٹ کو 3,000 پہ لے کے آ جانا چاہیے, کیونکہ یہ ڈیجیٹل اکانومی کا زمانہ ہے, کریڈٹ کارڈز کا زمانہ ہے, آن لائن پیمنٹس کا زمانہ ہے. کسی بھی بندے کو $10,000 کیش میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے اگر 5 لوگوں کی فیملی تو $50,000 آپ جیب میں لے کے جا سکتے ہیں. تو کہ یہ وہ بنیادی معاملات ہیں جس پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا, ہمارے چونکہ ڈالر کے مستقلی مسئلے رہتے ہیں, آپ ہماری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو دیکھ لیں. ہماری
فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کمبوڈیا سے بھی کم ہے, بنگلہ دیش سے بھی کم ہے. کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اس وقت پاکستان کی جو اینول فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ تقریباً $1.5 ارب ہوتی ہے, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. مختلف ممالک سے $200-300 ملین آ جاتے ہیں, ہمارا $1.5-2 بلین کا بن جاتا ہے. حالانکہ پاکستان کی اکانومی آرام سے صحیح پلاننگ کے ساتھ $5 ارب کی سالانہ انویسٹمنٹ لے سکتی ہے, کیونکہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے. ڈومیسٹک مارکیٹ اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر بہت سارا کام ہو سکتا ہے. لیکن اگین مسئلہ یہ ہے کہ صحیح پلاننگ کا, صحیح فوکس کا. عمومی طور پر ہمارے جو ڈیلیگیشنز باہر جاتے ہیں, باہر کے اداروں سے ملتے ہیں, یہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز میں ہم نے دیکھا کہ وہ ان سے جا کے یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری زمین بڑی زرخیز ہے تو آپ ہمارے ایگری سیکٹر میں آ کے انویسٹ کریں, اور ہمارے پہاڑ بڑے خوبصورت ہیں تو آپ ہمارے ٹورزم سیکٹر میں آ کے انویسٹ کریں. ان کے پاس پروپوزلز نہیں ہوتے, پروجیکٹس نہیں ہوتے جو انٹرنیشنل کوالٹی کے ہوں, جس کی بنیاد پہ کسی عالمی ادارے سے جا کے بات کی جا سکے کہ ہمارے ملک میں آ کے انویسٹ کیا جائے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ ان کا اس میں انسینٹیو کیا ہے, ہماری جو اشرافیہ ہے, کہ وہ اچھے ایسے پروجیکٹ بنائیں جس سے اس ملک کے عوام کا بھلا ہو سکے. یعنی انہیں معلوم ہے کہ ہم نے قرضہ لے لینا ہے, اس قرضے کے ذریعے ہم نے سبسڈی دے دینی ہے, کبھی سستا آٹا, کبھی سستی چینی, کبھی سستا پیٹرول. جو ہمارا وہ لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا کہ مڈل ایسٹ میں جا کے انہوں نے اربوں ڈالر کی پراپرٹیز خریدی ہیں, وہ آخر انہوں نے پاکستان میں بزنس کیا ہے. وہ پیسے کہاں سے نکلے ہیں؟ کیا وہ اسی نظام سے نہیں نکلے کہ آپ سبسڈائز لوگوں کو قرضے لے کے دیتے رہیں اور ان لوگوں کو بھی سبسڈائز کرتے رہیں جو کہ برآمدات کے ذریعے بھی پیسے کماتے ہیں اور پھر اس پہ بھی سبسڈی لیتے ہیں؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان سے جو ہے, چاہے وہ یورپین انویسٹمنٹس ہو, US میں ہو, کینیڈا میں لوگوں نے بہت سارے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں, مڈل ایسٹ میں بہت ساری انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں. تو بات یہ سارا پیسہ تو پاکستان سے گیا ہے نا. جو قرضہ ہم لیتے ہیں بیرونی ممالک سے, وہ سم ہاؤ منی لانڈرنگ کے تھرو, کسی نہ کسی حوالے کے تھرو جو ہے وہ پیسہ باہر نکل جاتا ہے. اور جہاں تک آپ انسینٹیو کی بات کی دیکھیں, جب تک کسی انسان میں خوف خدا نہ ہو یا قوم کا درد نہ ہو, ان کا کوئی انسینٹیو نہیں ہے, کیونکہ ان کے مالی مفادات یہاں سے وابستہ ہی نہیں ہے. وہ ایک قول ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ جہاں تیرا مال ہوگا وہاں تیرا دل ہوگا. تو بھائی ہمارے اشرافیہ کا مال تو جو ہے وہ باہر پڑا ہوا ہے, تو ظاہر ہے ان کا دل بھی ادھر ہی ہے. تو پاکستان کو ان کے لیے ایک تفریح کی جگہ ہے, وہ ان کے لیے ایک فیفڈم جو کہتے ہیں نا, وہ انگلش میں جو فیفڈم ہے بیسکلی, وہ یہاں پہ آتے ہیں, ان کے خدام ہیں, ان کے نوکر چاکر ہیں, یا ان کی عیاشی ہے, یہاں سے پیسے ہی بناتے ہیں. اتنے خدام تو باہر, تو اتنے خادم اور نوکر چاکر تو باہر افورڈ کر نہیں سکتے. تو یہاں ایک شاہانہ زندگی, جس طرح برٹش جو آپ کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ آتے تھے نا یہاں پہ, وہ ایک شاہانہ زندگی گزارتے تھے اور بعد میں پیسے لے کے باہر چلے جاتے تھے. لیکن یورپ اور مڈل اور ایشیا کے ماڈل میں فرق کیا ہے کہ جب یورپین نیشنز نکلیں اور انہوں نے وہ نوآبادیاتی نظام قائم کیا, تو انہوں نے دوسرے ملکوں کو لوٹ کے اپنے ملک میں پیسہ لگایا. ٹھیک ہے نا جی. ہمارے اشرافیہ نے الٹا کام کیا, انہوں نے اپنے ملک کو لوٹ کے دوسرے ملکوں میں پیسہ لگایا ہے. تو یہ الٹا سسٹم جب تک چلتا رہے گا تب تک ہمارے ملک کے حالات ایسے ہی رہیں گے. تو اس کو تبدیل کون کرے گا؟ یہ آخر یہ تو ایک ایسی ناممکن سی صورتحال لگتی ہے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے, جو لوگ غریب کا مال کھاتے ہیں, اس کے اوپر عیاشی کرتے ہیں, وہ ان کو کون نیوٹرلائز کر سکے گا؟ یہ تو کیا یہ سب سے بڑا چیلنج نہیں ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں تبدیلی ہمیشہ اسی وقت آئی ہے کہ جب کسی قوم کے پڑھے لکھے لوگ جو ہے اور متوسط طبقے کے لوگ آگے بڑھتے ہیں, قوم کی سیاست میں ایکٹیو حصہ لیتے ہیں, اور پھر وہ جا کے اگر ان میں سے کچھ لوگ پالیسی میکنگ پوزیشن میں پہنچ جائیں اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ اشرافیات کا حصہ نہ بن جائے. کیونکہ یہ بھی تو ایک بہت بڑا المیہ ہے نا کہ جو متوسط طبقے سے جو بندہ نکلتا ہے اور اللہ کی مدد سے یا کسی طریقے سے اگر اوپر پہنچ جائے تو وہ بیسیکلی اس سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے چلو میں بھی مال بنانا شروع کر دوں. تو بات یہ ہے کہ جب کچھ لوگ اوپر جائیں گے, وہ ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, تو یہ ہوگا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ ایون دنیا میں تاریخ میں انقلابات کی بھی تاریخ دیکھیں تو شاید ہی کسی انقلاب نے جو ہے نا وہ لوگوں کے حالات بدلے ہوں. پروسیس جو صحیح معنوں میں تبدیلی آتی ہے وہ سسٹمیٹک ہوتی ہے, سسٹینیبل ہوتی ہے. آپ نبی کریم علیہ السلام کی سنت بھی دیکھیں, 23 سال میں بہت ہی سسٹمیٹک وے میں انہوں نے جو ہے معاشرے کو تبدیل کیا, نظام کو تبدیل کیا, اور بعد میں وہ سلسلہ چلا. تو جب تک سسٹمیٹک وے میں تبدیلی, اب انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سسٹم چلتا ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک سے مثال دوں گا انٹرسٹنگ. آپ یہ دیکھیں کہ چائنا میں جو ریفارمز کا پروسیس 1979 میں اسٹارٹ ہوا, آج 43 ایئرز ہو گئے. 43 ایئرز میں ان کو ٹوٹل 4 حکمران آئے ہیں, جن کی سب کی جو ایوریج لینتھ آف اسٹے تھی وہ 10 سال تھی. کوئی 9 سال تھا, کوئی 10 سال. ایوریج اگر آپ لگائیں گے 10 سال نکلے گی. کیونکہ کسی بھی, اور آپ دنیا کی اگین ہیومن ہسٹری کو بھی آپ دیکھیں, دنیا کے باقی ملک کو بھی دیکھیں, اسی لیے یہ قانون بنایا گیا ہے کہ کسی بھی ایک حکمران کو 2 ٹرمز دیے جاتے ہیں حکومت کے لیے
4 اور 5 سال کے, تو اس کا جو ایوریج ٹینر ہوتا ہے آف گورننس ہوتا ہے کسی ایک انسان کا, وہ 8 سے 10 سال ہوتا ہے. 8 سے 10 سال کسی ایک انسان کی حکومت کے لیے بہت ہوتے ہیں, ورنہ وہ بھی تھک جاتا ہے اور فریش آئیڈیاز کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ پاکستان کو دیکھ لیں, 1990s میں 1.5 سال تھا, ہم نے اس کے بعد بہت ترقی کر لی, تو اب جا کے 3 سال ہو گیا ہے ہمارا, یعنی 2.5 سے 3 سال میں ہمارا وزیر اعظم فارغ ہو جاتا ہے. اس دوران منسٹر تو ویسے ہی فارغ ہوتے رہتے ہیں مستقل بنیادوں پہ. تو پالیسی میکنگ کا جب یہ صورتحال ہوگی, اتنا فقدان ہوگا, سسٹینیبلٹی نہیں ہوگی, تو آپ کیسے ترقی کریں گے؟ میں تو اس کی مثال لوگوں کو مذاق میں اکثر یہ بھی دیا کرتا ہوں کہ ہمارے جو وزراء جب ملک سے باہر IMF اور قریبی ملکوں سے جب قرضہ مانگنے جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یار پیسے لیتے وقت تو کوئی اور آیا تھا, اب دیتے وقت دوسرا بندہ آیا ہے. دوسرا بندے کو جب کہتے ہیں کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اگلی مرتبہ جو آپ آئیں گے تو دوسرا بندہ ہوگا یا آپ ہی خود ہی موجود ہوں گے. تو یہ صورتحال ہوگی کہ ہر مرتبہ IMF سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے ایک نیا فائنانس منسٹر جائے گا, نیا فائنانس سیکرٹری جائے گا, نئی ٹیم جائے گی, تو ان کا کانفیڈنس کیسا آئے گا؟ اسی لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے, وہ ایک بہت ہی اچھا قدم تھا, اینڈ اٹ واز انٹلیکچولی پالیسی وائز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی میں اٹ واز اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن. وہ بہت ہی اچھا قدم لیا گیا تھا. انہیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے وہ ہماری اکنامک معاشی سلامتی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. معاشی سلامتی نہیں ہوگی تو قومی سلامتی ممکن نہیں ہے. یہ تو بالکل ظاہر ہے. اور میں اس پہ ایک بات یہ کہوں گا کہ اس وقت بھی یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ الیکشن کب ہوں گے, الیکشن اس سال ہوں گے, اگلے سال ہوں گے, یہ تو لیکن اب سے لے کر اگلے سال تک یہ بات ہوتا ہے کہ کم سے کم 3 گورنمنٹس پاور میں ہوں گی. ایک بلکہ 4 ہو جائیں گی. ایک خان صاحب کی تھی, اب ایک موجودہ گورنمنٹ ہے, ایک انٹرم گورنمنٹ ہوگی, اور اس کے بعد الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی, یعنی 2 سال کے عرصے میں پاکستان میں 4 حکومتیں نہیں آئیں گی. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پالیسی میکنگ میں کتنا ڈسرپشن ہوگا, پولیٹیکل بلیم گیم کتنا ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہو گئے, ہماری عدالتیں ہو گئیں, یا ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے ایک اکنامک سیکیورٹی کونسل بنانی چاہیے, جس میں جو بھی اکانومی کے اہم فیصلے ہیں وہ لیے جائیں. ساتھ ساتھ اس میں تمام لوگوں کا ایک آپ سمجھ لیں کہ چارٹر آف اکانومی کہہ لیں, یہ تمام لوگوں کا اتفاق رائے ہو کہ اس پرٹیکولر پالیسی فریم ورک کو کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں کیا جائے گا. حالانکہ یہ دیوانے کا خواب ہے میرے خیال میں, کیونکہ یہ ہمارے یہاں پہ تو ایکچولی مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ سینٹ کی طرز پہ, سینٹ کے پیرلل ایک اس قسم کا ادارہ بنا دیا جائے مستقل اکنامک سیکیورٹی کے لیے, کہ جس سے حکومت کا کے بدلنے کا کوئی تعلق نہ ہو. بڑی اچھی تجویز ہے, لیکن آپ نے جیسے خود ہی کہا کہ دیوانے کا خواب ہے, دیوانے کا خیال ہے, لیکن دنیا میں دیوانوں کے خواب بھی کئی مرتبہ پائے تکمیل کو بھی پہنچے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اور دوستو, ان گفتگو کا نعمان عبدالماجد صاحب کا کرکس یہ ہے کہ ملک میں پڑھے لکھے لوگ جب تک آگے نہیں آئیں گے, جب تک ہماری اقتصادی پالیسی میں تسلسل نہیں ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک ایماندار لوگ نہیں ہوں گے, اس وقت تک پاکستان کا سیاسی اقتصادی مستقبل خاص طور پہ یوں ہی جیوپرڈائز رہے گا. شکریہ.